अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कहानी नायाब एक शैतानी ताकत का तीसरा और आखिरी हिस्सा। मैंने जब नायाब और इन शैतानी चीज़ों की ये बातें सुनी तो मैं डर गया और मैं नायाब की तरफ देखते हुए आराम से पीछे हटकर वहाँ से वापस नीचे जाने लगा तो अचानक मेरा पाँव एक सीढ़ी से स्लिप होकर इससे नीचे वाली सीढ़ी पर पड़ गया और मेरे कदम की आवाज़ गूंज उठी और मैं हाथों के बल सीढ़ियों पर गिर गया। इसी वक्त एक खौफनाक सी आवाज़ आई जिसे सुनते ही मैं जल्दी से उठकर नीचे की तरफ भागा और भागते हुए जब मैंने पीछे देखा तो नायाब खौफनाक सी शक्ल में मेरे पीछे आ रही थी। मैं दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से कमर लगाकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। इस वक्त मेरा पूरा जिस्म डर से कांप रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे क्योंकि दरवाजे के पीछे नायाब की हंसी को मैं साफ साफ सुन रहा था। मैंने जल्दी से जो मेरे मुंह से कलमात निकलते गए वो मैं पढ़ने लगा और सुबह फजर की अजान के वक्त तक इसी जगह बैठा रहा। वो रात मुझको आज भी नहीं भूलती। मैंने पूरी रात जाग कर गुजारी। इस दौरान मैं ये भी सोच रहा था कि मेरा कौन सा दोस्त है जो नायाब की तरफ देख रहा था। फिर मैंने दोबारा से नायाब की बात पर सोचा कि वो शीशे में से देख रहा था। ये सोचते ही अचानक मेरा ख्याल एसडी की तरफ गया क्योंकि एक वही गाड़ी में था हमारे साथ, क्योंकि वाजिद, माजिद और नायाब गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे और मैं आगे एसडी के साथ बैठा हुआ था और एसडी गाड़ी चलाते हुए अपने सामने ऊपर की तरफ लगे शीशे में बार बार देख रहा था। फिर मुझे भी याद आ गया कि जब हम सब दोस्त नहा रहे थे तो इस वक्त एसडी कुछ देर के लिए गायब हुआ था। इसका मतलब वो नायाब के पास गया था। इस ख्याल के बाद अब मैं ये सोच रहा था कि एसडी को ऐसा करने पर खरी खरी सुना दूं या इसको ये बताऊं कि वो जिसे पसंद करने लगा है वो एक इंसान नहीं बल्कि शैतानी चीज़ है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि फजर की अजान की आवाज़ आई और मैं अजान को गौर से सुनने लगा और जब अजान ख़त्म हुई तो इसके कुछ देर बाद मुझे सहन में कुछ चहल पहल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आहिस्ता से खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा तो कासम भाई और भाभी वज़ू कर रहे थे और अम्मी जाए नमाज बिछा रही थी। ये देखते ही मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और इनके पास जाकर वज़ू करने लगा। कासम भाई ने कहा, वाह भाई, आज तो कमाल ही हो गया। आज तो दीमी साहब भी फजर के लिए उठे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और कमरे में चला गया। फिर कुछ देर में मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। फिर जब मैं सुबह जागा तो मैंने देखा कि सब नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे पर नायाब नहीं थी। मैंने वाजिद से पूछा, नायाब कहाँ है? इसने कहा, वो तो अभी तक सो रही है। फिर मैंने नाश्ता किया और घर से बाहर जाकर पहले मैंने एसडी को फ़ोन किया और कहा, जल्दी से मेरी तरफ आ, तुझसे बहुत ज़रूरी काम है। एसडी ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ और कुछ ही देर में एसडी मेरे पास आ गया। इसे देखते ही मैंने कहा, तूने जो किया इस पर मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि जब तक नायाब यहाँ है तब तक तू मेरे घर के आसपास भी नज़र नहीं आना। मेरी ये बात सुनते ही एसडी ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, पर तू अब मुझे इधर नज़र ना आई। एसडी ने कहा, मुझे माफ़ कर दे भाई, अब मैं समझ रहा हूँ कि तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है, क्योंकि तुझे लगता है कि मेरा नायाब से कोई चक्कर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको पसंद ज़रूर करने लगा था पर बाद में मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये तो अपने वुल्फ की कज़न है और मैं ये घटिया हरकत कर रहा हूँ। इस वजह से मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
لیکن بھائی مجھے یہ تو بتا تجھے اس بات کا کیسے پتہ چلا اور تجھ سے یہ سب کس نے کہا؟ ایس ڈی کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ سب چھوڑ، بس جو کہا ہے وہ کر، باقی اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ ایس ڈی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، پر میرے بارے میں اپنا ذہن صاف کر لینا، اب میرے دل میں نیاب کے لیے ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، مجھ سے غلطی ضرور ہوئی تھی اور اس پر میں بہت شرمندہ ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور ایس ڈی کے جانے کے بعد جب میں گھر کی طرف پلٹ رہا تھا تو میری نظر اپنی چھت کی بالکنی پر پڑی تو نیاب وہاں سے غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے میری اور ایس ڈی کے درمیان ہوئی سب باتیں سن لی ہوں۔ ابھی میں نیاب کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں نیاب نے نام میں سر ہلایا اور واپس چلے گئی اور میں بھی اندر چلا گیا۔ اس کے بعد میں کالج چلا گیا اور جب میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو مجھے میرے دوست مانی کی کال آئی۔ وہ کال پر ہیلو کہنے کے بعد بہت بری طرح سے رونے لگا۔ میں چونک گیا اور میں نے اس سے کہا اوئے تو کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا ہے جلدی بول۔ اس نے کہا دھیمی اور پھر زور سے رونے لگا۔ میں نے کہا یار جلدی بتا کیا ہوا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، جلدی بتا۔ تو مانی نے روتے ہوئے کہا ایس ڈی اور پھر سے رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا ایس ڈی کو بتا جلدی سے، ایس ڈی کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ایس ڈی کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں پڑا ہے، ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ مانی کی یہ بات سنتے ہی مجھے یکدم چکر سا آ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسی وقت میں نیچے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے مانی کو فون کیا اور اس سے ہسپتال کا پوچھ کر ایس ڈی کے پاس چلا گیا۔ وہاں اس کے والدین بہت رو رہے تھے۔ پھر جب میں ایس ڈی کے پاپا کے پاس گیا تو وہ میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگے۔ ان کو اس طرح روتا دیکھ کر میں بھی رو پڑا۔ اتنے میں ہمارے باقی دوست بھی ہسپتال آ گئے۔ کچھ دیر رونے کے بعد میں نے مانی سے پوچھا یہ سب ہوا کیسے؟ مانی نے کہا ایس ڈی کی آج ریس تھی تو ایس ڈی گاڑی چلا رہا تھا، میں اور سنی ہم بائک پر اس کے ساتھ ریس پر جا رہے تھے۔ سڑک بالکل خالی تھی کہ اچانک ایس ڈی نے ہمیں کہا ارے یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم پوچھتے رہے کون آ گئی، پر وہ بار بار اپنے ساتھ والی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا ارے یہ کہاں سے آ گئی، جبکہ ہمیں اس وقت گاڑی میں ایس ڈی کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی یہ سب ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایس ڈی نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر لی اور ہم سے کافی دور نکل گیا، اور ابھی ہم اس کے پیچھے ہی جا رہے تھے کہ ایس ڈی کی گاڑی ایک دم سے گھوم کر الٹ گئی اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی سڑک سے اتر کر خالی پلاٹ میں جا گری۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایس ڈی نے اچانک گاڑی کی ہینڈ بریک کھینچ دی ہے، اسی وجہ سے گاڑی تیز رفتاری کی وجہ سے بے قابو ہو کر الٹ گئی، اور اسی وقت ہم نے جلدی سے جا کر ایس ڈی کو گاڑی سے نکالنے کی کوشش کی پر گاڑی پوری طرح سے پچک گئی تھی۔ پھر ہم نے ریسکیو والوں کو بلایا تو انہوں نے بہت مشکل سے گاڑی کو کاٹ کر ایس ڈی کو نکالا اور یہاں ہسپتال لے آئے۔ میں نے جب مانی کی یہ باتیں سنی تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ضرور اس شیطانی چیز کا کام ہے جو نیاب کے اندر ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر کہا یہ ایکسیڈنٹ والے بچے کے ساتھ کون ہے؟ ایس ڈی کے والد نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں اس کا والد ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سننے کے بعد تو جیسے پورا ہسپتال رونے لگا۔ ہم سب دوست ایس ڈی کے ماما پاپا اور اس کی دو سسٹر زاروں کی طرح رونے لگیں، اور روتے ہوئے ہی اچانک میں اٹھا اور بائک سٹارٹ کر کے روتا ہوا ہی غصے میں گھر پہنچا۔ سب میری طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں سیدھا نیاب کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں نے جاتے ہی اس کے منہ پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی، پر وہ پاگلوں کی طرح ہنستی رہی۔ اس دوران اس کے منہ اور ناک سے خون جاری ہونے لگا۔ اتنے میں گھر کے باقی لوگ بھی اوپر آ گئے اور انہوں نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا۔ واجد اور ماجد نے بھی مجھے پکڑ لیا۔ اتنے میں قاسم بھائی نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ میں غصے میں اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا، جبکہ قاسم بھائی نے میرے منہ پر 3-4 تھپڑ بھی لگائے، پر میرا دل کر رہا تھا کہ آج میں نیاب کو مار دوں۔ میں نے بہت بار کوشش کی پر کافی لوگوں نے مجھے پکڑے رکھا تھا۔ اتنے میں قاسم بھائی نے کہا دھیمی
دھیمی میں کہتا ہوں بتاؤ مجھے یہ سب کیا ہے؟ تم اس بچی کی جان کے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ یہ تو بہن ہے تمہاری۔ میں نے غصے سے کہا نہیں یہ میری بہن نہیں، یہ ایک ڈائن ہے، اس نے میرے دوست کی جان لی ہے، آج اس نے اس کو مارا ہے۔ یہ سنتے ہی قاسم بھائی اور سب میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے اور قاسم بھائی نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون مر گیا ہے؟ یہ تم کس دوست کی بات کر رہے ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا بھائی ایس ڈی آج اس دنیا سے چلا گیا اور یہ سب اس چڑیل کی وجہ سے ہوا۔ قاسم بھائی نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور مجھ سے کہا ہوش میں آؤ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، اس نے مارا ہے میرے دوست ایس ڈی کو۔ ابھی بھائی مجھ سے یہ پوچھ ہی رہے تھے کہ اچانک نیاب عجیب سی حرکتیں کرنے لگی۔ اس نے پہلے اپنے چہرے سے نکلتا ہوا خون چاٹنا شروع کر دیا اور پھر ایک دم سے غصے میں آ گئی اور مرد کی آواز میں بولی ہاں اب بتا میں نے کیا ہے وہ سب؟ تیرے دوست کو میں نے ہی مارا ہے، آج میں نے اور اب تیرے باقی دوستوں کی باری ہے۔ نیاب کی اس بات کو سب نے سنا اور کافی لوگ نیاب کے اس روپ کو دیکھ کر ڈر گئے۔ پھر نیاب نے کہا اگر تم میں سے کوئی بھی میرے راستے میں آئے گا تو اس کا انجام بھی اس لڑکے جیسا ہوگا جو آج مر چکا ہے۔ قاسم بھائی نے جب نیاب کی یہ سب باتیں سنی تو وہ بالکل ہی حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ نیاب پوری طرح سے مرد کی آواز میں بول رہی تھی۔ اتنے میں اچانک نیاب کے پاؤں زمین سے اوپر کی طرف اٹھنے لگے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں کھڑی ہو گئی، جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ یہ تماشا گھر کے سارے لوگوں نے دیکھا اور وہ فوراً نیچے کمرے میں بھاگ گئے، جن میں میری امی، میری بھابھی، نیاب کی امی ماجد شامل تھے اور اوپر قاسم بھائی، عاصم بھائی، واجد اور اس کے بابا اور میں تھا۔ نیاب بنا پاؤں کو اٹھائے سیڑھیوں کی طرف جانے لگی تو اس دوران واجد نے پکڑنے کی کوشش کی تو نیاب نے ایک زوردار دھکا واجد کو مارا اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے بعد نیاب سب سے اوپر والی چھت پر چلی گئی اور پھر اچانک سے غائب ہو گئی۔ قاسم بھائی نے نیاب کے ابو سے کہا انکل یہ سب کیا تھا؟ آپ نے دیکھا نا؟ انکل نے قاسم بھائی سے کہا بیٹا مجھے معاف کر دو، ہم سب نے تو تم لوگوں سے یہ بات چھپائی تھی کہ ہماری بیٹی پر شیطانی اثرات ہیں، لیکن یہ صحیح ہو گئی تھی، پر اس بار جب ہم لاہور آئے تب اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ پھر انکل نے قاسم بھائی کو نیاب کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ قاسم بھائی نے کہا انکل آپ اب فکر نہ کریں، ہم نے بہت بار ایسی چیزوں سے نمٹا ہے، اس سے بھی نمٹ لیں گے انشاءاللہ، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ گئی کہاں ہے۔ واجد اٹھا اور چھت پر دیکھ کر واپس آیا اور بولا وہ اوپر نہیں ہے۔ قاسم بھائی نے کہا کوئی بات نہیں، میں آج ہی عالم صاحب کے پاس جاؤں گا اور وہی اس چیز کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت علم سے نوازا ہے۔ انکل نے کہا پھر تو بیٹا تمہیں جلد ان کو لے کر آنا پڑے گا۔ قاسم بھائی نے کہا جی انکل میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بھائی عالم صاحب کی طرف چلے گئے اور میں نے واپس نیچے جا کر اپنے دوست مانی کو فون کیا اور اس سے کہا ایس ڈی کو دیکھنے آ رہا ہوں۔ مانی نے کہا نہیں تم گھر ہی رکو، ہم سب بھی ایس ڈی کے گھر جانے لگے ہیں، کیونکہ ہسپتال والوں نے ایس ڈی کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر والوں کو دے دی ہے اور وہ بس اسے لے کر پہنچتے ہی ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ایس ڈی کے گھر چلا گیا، وہاں ایمبولینس آ چکی تھی اور تب میں نے آخری بار اپنے جگری دوست ایس ڈی کو دیکھا اور پھر سے ایک کونے میں جا کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد ہم سب دوست ایس ڈی کے گھر والوں کے ساتھ مل کر ایس ڈی کے کفن دفن میں مصروف ہو گئے۔ ایس ڈی کی 2 بہنیں تھیں اور ایس ڈی ان دونوں بہنوں کا ایک اکیلا ہی بھائی تھا، کیونکہ ایس ڈی ٹوٹل 3 بہن بھائی تھے۔ اس وجہ سے مجھے اس کی بہنوں کی طرف دیکھ کر اور زیادہ رونا آ رہا تھا اور نماز عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور ہم لوگ ایس ڈی کو دفنانے کے بعد واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر گیا، اپنے کمرے میں جا کر اپنے دوست ایس ڈی کو یاد کرنے لگا اور رونے لگا۔ اتنے میں قاسم بھائی بھی آ گئے، انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور بولے عالم صاحب رات کو آ جائیں گے، اس وقت وہ کسی جگہ مصروف ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ یہ کہہ کر قاسم بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ پھر میں رات میں اٹھا
تو میں نے بھابھی سے بھائی کا پوچھا تو انہوں نے کہا وہ عالم صاحب کی طرف گئے۔ پھر اوپر کے کمرے کی طرف جانے لگا تو مجھے اچانک لگا کہ کوئی کچھ کھا رہا ہے، کیونکہ مجھے کچے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جب کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بار پھر میرے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگا، اور جیسے ہی میں نے اپنی گردن اس طرف گھما کر دیکھا تو وہ نایاب تھی، جو کہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک شکل میں تھی، اور وہ 2-3 آوازوں میں خوفناک انداز سے ہنس رہی تھی۔ ابھی میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میں اس سے تھوڑا دور جا کر گرا۔ اس کے بعد وہ اپنے الٹے پاؤں سے چلتی ہوئی میری طرف آئی اور اس نے مجھے پھر سے اٹھا کر دیوار میں مارا، جس سے میرا سر پھٹ گیا اور سر سے خون بہنے لگا، اور نایاب مرد کی آواز میں بولی کہ اب کیسا لگ رہا ہے، میرا خون بہایا تھا نا تو نے؟ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ اس دوران میں اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا، کیونکہ اس کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی۔ اتنے میں وہ پھر سے میرے قریب آ گئی اور اس نے میرا گلا پکڑ لیا۔ میں نے بہت چھڑانے کی کوشش کی پر اس نے نہیں چھوڑا اور دبانے لگی۔ اتنے میں اچانک اس نے میرا گلا چھوڑ دیا اور میں زمین پر گر گیا۔ اس دوران وہ بری طرح چیخنے لگی، اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو عالم صاحب نے اس کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور وہ اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ ایسا انہوں نے 7 بار کیا اور جیب سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی، اس کا پانی زبردستی نایاب کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد نایاب کی چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور زمین پر گر پڑی۔ اس دوران بھی عالم صاحب اس پر پڑھ کر پھونکتے رہے۔ پھر عالم صاحب نے جیب میں سے ایک تعویذ نکال کر نایاب کے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو 1 ماہ تک نایاب کے گلے میں ڈالے رکھنا، اس کے بعد اس کو اتار کر نہر میں بہا دینا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نایاب کے ابو نے عالم صاحب سے پوچھا، عالم صاحب یہ چیزیں تو بہت پرانی تھی، پر یہ ایسے کیسے چلی گئی؟ عالم صاحب نے کہا یہ چیزیں پرانی ضرور تھی پر ان کی طاقت بہت کم تھی، اس وجہ سے وہ 3 لوگ ہو کر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکے، اور مجھے یہ طاقت میرے اللہ کے کلام نے دی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ لوگ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بچی بہت پہلے ہی بہتر ہو سکتی تھی اگر آپ لوگوں نے اس کو نماز کی عادت ڈالی ہوتی۔ خیر دیر آئے درست آئے، اب سے ہی نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈال لو، ورنہ شیطان ہمیشہ ہماری تمہاری بغل میں ہی رہتا ہے، جو ہر وقت اس کو گناہ کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ کہہ کر عالم صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد نایاب پوری طرح سے زندگی کی طرف واپس آ چکی تھی اور نمازی اور پرہیزگار ہو چکی تھی۔ پھر 4 سال بعد اس کی شادی ہو گئی۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔